अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुफ़िर वल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्गतोई किस्सा मुख्तसर जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। पारा नंबर 10 है और सूरह तौबा का आगाज़ किया जा चुका है। पहले लेक्चर में हमने इसका तारुफ पढ़ा था, दूसरे लेक्चर में हमने पहला रुकू पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम सूरह तौबा की रुकू नंबर 2 और आयत नंबर 7 से बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कैफ़ यकूनु लिल मुश्रिकीन अहदुन इंदल्लाहि व इंद रसूलिही इल्ला लज़ीना, और अल्लाह और इसके रसूल के पास मुश्रिकों के लिए कोई अहद कैसे होगा सिवाय इन लोगों के जिनसे तुमने मस्जिद हराम के नज़दीक मुआहिदा किया, तो जब वो तुम्हारे मुआहिदे के लिए अहद पर कायम हैं तो तुम भी इनके लिए कायम रहो। बेशक अल्लाह परहेज़गारों से मोहब्बत फरमाता है। गुज़िश्ता रुकू में मैंने बनी कनाना और बनी ज़मरा वगैरह उन लोगों के बारे में आपको बताया था कि ये वो लोग थे जिन्होंने अहद शिकनी नहीं की थी। मुसलमानों से क्या अहद किया था और मुसलमानों ने मुश्रिकीन से क्या अहद किया हुआ था कि हम तुमसे जंग नहीं करेंगे, तुम हमसे जंग ना करना, हम तुमसे नहीं लड़ेंगे, तुम हमसे ना लड़ना। तो बहुत कम ऐसे थे जिन्होंने अहद निभाया, बाकी तमाम ने छोड़ दिया, अहद तोड़ दिया। और ग़ज़वा तबूक के मौके पर भी इस तरह के मुश्रिकीन सामने आए जिन्होंने अहद की पासदारी नहीं की। तो ये दो कबीला के लोग थे, बनी कनाना और बनी ज़मरा, जिन लोगों ने मुसलमानों से सुलह हुदैबिया के मौका पर मस्जिद हराम के नज़दीक मुआहिदा किया था। तो उनकी तरफ से कोई अहद शिकनी ज़हूर में नहीं आई, यानी उनकी तरफ से नहीं देखी गई। तो उनके मुआहिदे की मुद्दत पूरी करो, इस आयत में हुक्म आया। और मुआहिदे की मुद्दत के अंदर जब वो अपने अहद पर कायम रहें, तुम भी कायम रहो। और अगर इस दौरान वो अहद तोड़ दें तो तुम भी उनसे जंग करो। यानी हुक्म क्या है? अब अगर पहली आयत आपने नहीं सुनी, पहला लेक्चर नहीं लिया, तो लाजमन वो वाले पिछले रुकू को गौर से पढ़ लीजिए, तफसीर को वो वाला लेक्चर ले लीजिए, क्योंकि उसको समझे बगैर इस रुकू को समझना ज़रा सा दुश्वार साबित हो सकता है। और इस रुकू में डिटेल पहले रुकू से ही आ रही है। अब पिछले रुकू में हमने 2-3 तरह की सूरतें पढ़ी। मुश्रिकीन का अहद तोड़ दो, और जिन्होंने तुमसे अहद तोड़ा उनका अहद तोड़ दो। जिनके साथ मुद्दत मुअय्यन है उनका मुआहिदा मुअय्यन मुद्दत तक पूरा करो। जिनके साथ मुअय्यन नहीं है उनको 4 माह की मोहलत दो। अब इस आयत में क्या हुक्म है कि जिनके साथ मुद्दत मुअय्यन है और उनकी तरफ से अहद शिकनी नहीं है, वो मुद्दत पूरी करो जब तक वो अहद शिकनी नहीं करते। अब ये हुक्म नहीं है कि अगर उनसे 9 माह तक का मज़ीद मुआहिदा था ना, जब ये आयत का नज़ूल हुआ, हुक्म हुआ ये मुद्दत पूरी करो, तो अगर वो 9 माह के अंदर जंग मुसल्लत कर देते या अहद शिकनी करते, मुसलमानों के मुकाबले में किसी और की मदद करते, या जो अहद उनसे लिए गए थे किसी एक को तोड़ते, तो फिर मुसलमानों को हुक्म था कि लाजमी नहीं है कि फिर तुम 9 माह तक उनसे अहद पूरा करो। जब वो अहद तोड़े तो तुम भी उनसे अहद तोड़ दो। ठीक है। अब यहाँ पर उसी बात के बारे में हुक्म दिया जा रहा है और अल्लाह फरमा रहा है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, यानी अहद पूरा करना तकवा है और वादा पूरा करने वाले मोमिनीन मुत्तकी हैं। और अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम वादा पूरा करते हो, उनकी तरफ से कोई खिलाफ वर्जी नहीं है, वो अपने अहद पर कायम है, तो तुम भी कायम रहो। तुम मुआहिदा तोड़ने की इब्तिदा ना करो, तुम मुत्तकी बनो। अल्लाह परहेज़गार मुत्तकियों से मोहब्बत फरमाता है। अगली आयत पढ़ते हैं, भला कैसे हो सकता है? हालांकि अगर वो तुम पर गालिब आ जाएं तो तुम्हारे बारे में ना किसी रिश्तेदारी का लिहाज करेंगे और ना ही किसी मुआहिदे का। वो तुम्हें अपने मुंह से राज़ी करते हैं और इनके दिल इनकार करते हैं। इनमें से अक्सर नाफरमान हैं। अब यहाँ पर किस चीज़ का जिक्र है? कैफ़ व इन यज़हरू अलैकुम, क्या जिक्र है? कैसे हो सकता है अगर वो तुम पर गालिब आ जाएं तो तुम्हारे बारे में किसी रिश्तेदारी का लिहाज भी ना करेंगे। अब ये
آیت کا شان نزول یہ ابو سفیان کے بارے میں ہے کہ ایک بار ابو سفیان نے عرب کے قبیلوں کو جمع کیا اور ان کی خوب دعوت کی، پرتکلف قسم کی دعوت کی، ان تمام عرب کے قبیلوں کی. کھانا وغیرہ کھلانے کے بعد ان سب کو اپنے عہد معاہدے توڑ دینے کی رغبت دی جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے تھے. اب رشتہ داری کیا تھی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھتیجے لگتے تھے، لیکن کیا کہ غالب آنے کی کوشش میں ابو سفیان بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا تھا. اور یاد رہے کہ ابو سفیان یہ سارا معاملہ ان کے ایمان قبول کرنے سے پہلے کا ہے. یاد یہ بھی رہے کہ فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان اور ان کی بیوی ایمان لے آئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلے کا واقعہ ہے. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفت میں ان تمام قبائل کو متحد کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ تمام عہد توڑ دو جو کہ تم نے مسلمانوں سے کی اور آپس میں متفق رہو، آپس میں اتحاد قائم کر کے مسلمانوں کو مٹا دو. پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اور کہا گیا کہ اے مسلمانوں، تم ان بد عہد بے وفا مشرکین سے جنگ و قتل سے کیوں کر اور کیسے بچتے ہو، حالانکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر یہ تم پر قابو پائیں تو نہ تو یہ تمہاری کسی رشتہ داری کا لحاظ رکھیں گے، نہ ہی اپنے عہد و پیمان کا. تم سے عہد و پیمان کر تو لیتے مگر تم سے عہد کرنے کے بعد توڑ کر جنگ بھی مسلط کر دیتے ہیں، تم سے جنگ بھی کرتے ہیں اور اپنے عہد کو پس پشت پھینک دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے پے در پہ عہد شکنی کرنے کی وجہ سے کیا ہوا، یہ ایمان سے بھی محروم رہے. بہت سے مشرکین مکہ کفر کی حالت میں مرے. کیوں؟ کیونکہ خود بھی اسلام سے رکے اور دوسروں کو بھی اسلام سے روکتے رہے. کیسے؟ آیت نمبر دیکھیے گا، اگلی آیت نمبر 9، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون. انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لی اور اس کے راستے سے روکا، بے شک یہ بہت برے عمل کرتے ہیں. یعنی پھر خود بھی اسلام سے گئے، دوسروں کو بھی روکنے لگے. عہد کی پابندی کرتے تو شاید ایمان لانے کی توفیق مل جاتی. بہت ہی برے کام ہیں جو یہ کر رہے ہیں. برائیوں کا پیش خیمہ ہے. کیا ہے؟ جڑ ہے عہد کو توڑنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں اٹھانا. ٹھیک ہے، تو کیا ہے، اب یہ میں نے نوٹس شارٹ وے میں لکھ دیا کہ ان کے یعنی منافقین، یہ جو مشرکین تھے، ان کے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو عہد تھا، ابو سفیان نے تھوڑے سے لالچ دینے سے مطلب انہوں نے کیا کہ یہ توڑ دیا جائے. ابو سفیان کے تھوڑے سے لالچ دینے سے توڑ بھی دیا بعض لوگوں نے، اور انہوں نے کیا کیا، خود بھی اسلام لانے سے رکے رہے اور لوگوں کو بھی اللہ کے دین میں داخل ہونے سے روکا. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں، انہم ساء ما کانوا یعملون. پھر ارشاد ہوا، کسی مسلمان کے بارے میں نہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے اور نہ کسی معاہدے کا، یہی لوگ سرکش ہے، جو کہ پچھلی آیت نمبر 8 میں بھی اس کی تفصیل گزر چکی ہے. ارشاد فرمایا گیا، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں، اور ہم جاننے والوں کے لیے تفصیل سے آیتیں بیان کرتے ہیں. اب یہاں پر ایک چیز یاد رکھی جائے، کوئی کتنا ہی بڑا کافر کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا وہ مشرک کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر وہ دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے، یہاں آلریڈی دائرہ اسلام میں تھا لیکن گناہ گار تھا، اب وہ توبہ کر لیتا ہے، تو کبھی بھی اس کو تانا نہ دیں، اس کو اس کے دین کا تانا نہ دیں، اس کو اس کے پاسٹ کا، ماضی کا تانا نہ دیں. وہ دین میں بھائی بن جاتے ہیں. ہم اگر پیدائشی مسلمان ہیں تو اس میں ہمارا کیا کمال ہے، اللہ کی رحمت ہی ہے کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے. تو وہ جو پہلے کافر تھا پھر مسلمان ہوا، اس میں خود کو برتر سمجھنا یا اس کو کمتر سمجھنا، یہ کسی مسلمان کو زیب دیتا ہے؟ یا خود اگر گناہوں سے دور ہی رہے، اللہ کی توفیق سے ہوئے، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ جس نے اپنی زندگی کے 4 5 6 سال جوانی کے سال گناہوں میں لگا دیے، پھر سچی توبہ کی، رو پڑا، اپنے گناہوں کا ازالہ کیا اور اپنے گناہوں کا ازالہ کرنے کے ساتھ آئندہ نہ کرنے کا عہد کیا، پھر میں اور آپ ہی اس کی زندگی جو ہے وہ مشکل ترین بنا دیتے ہیں. ہمارے ہی ڈائیلاگز ہیں نا، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ہم ہی کہتے ہیں نا. اور ہماری انہی باتوں کی وجہ سے اکثر لوگ، یقین کریں بہت ہی دکھی بات بتانے جا رہی ہوں، جو ایمان کی طرف آنا چاہتے ہیں یا وہ آلریڈی مسلمان ہوں لیکن گناہ گار زندگی گزار دی،
وہ بیچارے توبہ کرنے سے اور توبہ کا اعلان کرنے سے اس لیے بھی گھبرا جاتے ہیں کہ ہم نے اور لوگوں کے طعنوں کا سامنا کرنا پڑنا ہے اور لوگوں کی توپوں کا رخ ہماری طرف ہو جانا ہے۔ تو ہم نے پہلے رکوع کی آخری آیت میں کیا پڑھا تھا کہ اگر وہ کفار اسلام قبول کرنے کی غرض سے تم سے کچھ پوچھے، امن مانگے، تو تم انہیں اپنی امان میں رکھو۔ ہمارا دین تو ہمیں یہ تبلیغ دے رہا ہے اور ہم نے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دین مشکل بنا دیا۔ جیسے دودھ کے دلہے ہم ہی رہ گئے، نیک ہم ہی ہیں، متقی ہم ہی ہیں، جنتی ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اب جو دین میں تانا زنی ہے نا، اس کے متعلق کی اگلی آیت ذرا پڑھیے گا۔ اور اگر معاہدہ کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑیں اور تمہارے دین میں تانا زنی کریں تو کفر کے پیشواؤں سے لڑو، بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، ان سے لڑو تاکہ یہ باز آئیں۔ یہ حال تو مشرکین کا ہے نا، دین میں تانا زنی کرنا مسلمانوں کو۔ تو آج مسلمان ہو کے دین میں تانا زنی کر رہے ہیں، تو پھر یہ طریقہ کس کا ہے، اسلوب کس کا ہے، اور مسلمان کس کے اسلوب پہ چل رہے ہیں؟ اور آدمی اسی کے ساتھ آدمی کا حشر ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں رہا ہوگا، محبت کی ہوگی، جس کے اسلوب پہ، جس کے طریقے پہ چلا ہوگا، اس کا حشر بھی اس کے ساتھ، اٹھایا بھی اسی کے ساتھ جائے گا۔ تو دین میں تانا زنی سے مراد یہ کہ دین اسلام کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنا جو دین اسلام کے شایان شان ہی نہیں ہے، رعایت دین میں سے کسی چیز کو ہلکا جان کر اس پر اعتراض کرنا۔ میں نماز نہیں پڑھتی، میں نماز نہیں پڑھتا، کیوں جی؟ ٹائم نہیں ہے، ہلکا لے لیا نماز کو۔ دین کی ضروریات دین میں اہم ہے، ارکان اسلام کا اہم رکن ہے۔ کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد پہلی چیز نماز ہی ہے، جو مسلمان کو کفار سے علیحدہ کرتی ہے، پرومیننٹ کرتی ہے، فرق کرتی ہے، امتیاز کرتی ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ پھر یہ طریقہ ان منافقین کا تھا جو دین اسلام پر تانا زنی کرتے تھے، اور آج مسلمان بھی نماز اور حج پر تانا زنی کرتے ہیں۔ کوئی حج پہ جا رہا ہے نا، وہ فرض ادا کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ آپ کو، یہ ہلکی سی آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، ہلکی سی مثال دیتی ہوں۔ کوئی شخص کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، میں اکثر کہتی ہوں اگر وہ نمازی ہے، وہ تہجد گزار ہے، اس کی نمازوں کو، اس کی تہجد کو ٹونٹ نہ کریں۔ کبھی بھی اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ سردی کس طرح۔ میں ایک دور میں اس سوچ کی حامل تھی کہ میرا ان لوگوں سے رابطہ تھا جو کہ بہت بدترین تھے حقوق العباد میں، لیکن حقوق اللہ ادا کر رہے تھے۔ تو میں کہتی تھی کہ یہ ان کو کیا مل جائے گا، ان کے سجدے ان کو کیا کہہ دیں گے، یہ کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، کوئی نہیں ان کی قبول ہونی، میں یہ کہتی تھی۔ لیکن پھر جب قرآن پڑھا نا، تو ایک بیسٹ اسپیکٹ آف لائف سامنے آیا۔ وہ کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ حقوق العباد نہیں پورے کر رہا، حقوق اللہ پورے کر رہا ہے، تو اسے اس کے حقوق اللہ پورے کرنے پہ ٹونٹ نہ کیا جائے۔ امید ہے کہ وہ حقوق اللہ پورے کرتے کرتے اللہ اس کا نماز میں ہی دل بدل دے اور وہ حقوق العباد کی طرف بھی آ جائے۔ اور حقوق اللہ پورے کرنے جو نہیں پورے کرتے، ان کو ٹونٹ دینے سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں۔ اچھا، ہم حقوق العباد اور حقوق اللہ پورے کر رہے ہیں جو ہم اس کو ٹونٹ دے رہے ہیں، جو ہم اس کو تانا زنی کر رہے ہیں؟ اگر ہم یہ دونوں اعمال کر بھی رہے ہیں تو بھی ہمیں کسی پر تانا کرنے کا حق اختیار نہیں دیا گیا۔ سزا اور جزا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور ہم جو ایک مہینہ لگاتار نمازیں پڑھ کے یہ والی روح ہم میں آ جاتی کہ ہم سے بڑا نیک ہی کوئی نہیں۔ مثال اب سمجھ آ گئی نا کہ کسی کی نماز کو برا نہیں کہنا۔ سیم لائک دس، اگر کوئی حج پہ جا رہا ہے تو صاحب استطاعت ہے، وہ حج پہ جا رہا ہے اور وہ جو اسے اللہ نے مال دیا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے حج پہ گیا ہے، وہ فرض ادا کر رہا ہے، اس پہ حج اس وقت فرض ہو چکا ہے۔ ہم اس کے حج کو کہیں سے اٹھا کے کہیں پہ مارتے ہیں، بھئی اس کی گلی میں وہ فلانا فقیر تھا، اس نے اس کو نہیں دیکھا، یہ حج پہ چلا گیا۔ اگر اس نے نہیں دیکھا، آپ دیکھ لو اس فقیر کو۔ اس نے غلط کیا نا، آپ ٹھیک کر لو۔ اس نے بگاڑا نا، آپ بگاڑ کو ختم کر دو۔ اس نے توڑا نا، آپ پرو دو۔ پرونے والا، جوڑنے والا، یہ اسپیکٹ ہم میں نہیں ہے، یہ پہلو سے ہم نہیں دیکھتے زندگی کو، یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ اور وہ جو جا رہا ہے اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، امید ہے وہ حج کر کے آئے اور آ کے وہ کام کر دے جو اس نے پینڈنگ کی ہے، امید ہے وہ وہاں حج کرنے جائے، اس کے دل میں بات القاء کر دی جائے کہ اس فلاں غریب کی مدد کرو، صحیح ہے نا؟ تو اگر وہ کر رہا ہے تو وہ اپنا فرض پورا کر رہا ہے، اور اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ بلا شبہ حقوق العباد بھی پورے کیے جائیں، دیکھے جائیں،
اور ہر طرح سے لحاظ بھی رکھا جائے، لیکن جو بندہ حقوق اللہ کر رہا ہے پورے، حقوق العباد نہیں کر رہا، اس کو برا نہ کہا جائے، جو حقوق العباد پورے کر رہا ہے، حقوق اللہ نہیں ادا کر رہا، اس کو برا نہ کہا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس بندے کا معاملہ ہے۔ اور یہ منافقین کی عادات تھی مسلمانوں کو طعنہ زنی کرنا، حج کا مذاق اڑانا۔ ہم اگلے بندے کے حج کو، میں نے عام الفاظ میں بات کریں کہ کہیں سے اٹھا کے کہیں پہ مارتے ہیں کہ یہ تو قبول ہی نہیں ہوا۔ نہ ہمارے ہاتھ میں حج کو قبول کرنا ہے، نہ ہمارے ہاتھ میں کسی کو حج کے لیے بھیجنا ہے، یہ اللہ کے کام ہے۔ تو وہ اللہ اسی کو بلاتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ ہر سال پاکستان سے، انڈیا سے، امریکہ سے، برطانیہ سے بڑے لوگ اپلیکیشنز دیتے ہیں، کسی کسی کی ایکسیپٹ ہوتی ہے، اور ایکسیپٹ اسی کی ہوتی ہے جس کو اللہ چاہ رہا ہے۔ تو جس کو اللہ اپنے گھر بلا رہا ہے حج کے لیے، عمرہ کے لیے، ہم کون ہوتے ہیں اتنے بڑے الفاظ بولنے والے کہ یہ غلط کر رہا ہے، اس کا قبول نہیں ہونا۔ اللہ اکبر، اللہ ایسے اعمال سے بچائے، ٹھیک ہے۔ تو حج پر طعنہ زنی کرنا، قرآن اور ذکر رسول پر طعنہ زنی کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، یہ سب اسی میں داخل ہیں، دین میں طعنہ زنی میں داخل۔ اور انفارچونیٹلی اس میں سے کئی اعمال ایسے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان برے اعمال سے بچیں۔ آگے پڑھتے ہیں، کیا تم اس قوم سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑیں اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، حالانکہ پہلی مرتبہ انہوں نے ہی تم سے ابتدا کی تھی، تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ بس اللہ کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، بس اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ اب اس آیت میں کیا ارشاد ہے، اگلی آیت کے ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 15 پڑھ لیجئے ساتھ ہی، آیت نمبر 13، 14 اور 15 اکٹھی۔ اور تم ان سے لڑو، تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب پہنچے گا، اور انہیں ذلیل اور رسوا کرے گا، اور ان کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا، بے شک اور ایمان والوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا۔ کہ تم ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا، اور وہ انہیں ذلیل اور رسوا کرے گا، اور ان کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا، اور ایمان والوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا۔ یعنی وہ لوگ، تم ان سے کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے، فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، متقی بنو۔ ان لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو حالانکہ یہ تم پر جنگ مسلط کرتے ہیں؟ اگر تم ان سے لڑتے ہو تو اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں تکلیف پہنچائے گا۔ وہ عذاب کیا؟ قتل، قید ہونے کی صورت میں، جہنم واصل ہونے کی صورت میں، ٹھیک ہے، ہر صورت میں، دنیاوی طور پر ذلیل، ہار کی، شکست کی صورت میں، اور انہیں ذلیل اور رسوا کرے گا، اور ان کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا، اور ایمان والوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا، اور ان کے دلوں کی گھٹن دور فرمائے گا۔ اور اللہ جس پر چاہتا ہے اپنی رحمت سے رجوع فرماتا ہے، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ابھی اللہ نے ان لوگوں کی پہچان نہیں کروائی جو تم میں جہاد کرنے والے، اور جنہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ یعنی مومنین کی پہچان کے بارے میں فرمایا گیا کہ مومنین کبھی اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، جہاد کرنے والا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار نہیں بناتا۔ اس سے مراد جنگی راز بھی ہیں، اور اس سے مراد ہر وہ کام ہے کہ جو مشرکین سے محبت نہ کی جائے، مشرکین سے راز ڈسکس نہ کیے جائے، وہ چاہے بحیثیت قوم، بحیثیت امت، بحیثیت ملک ہوں، کسی بھی طرح سے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے سگے نہیں ہیں، مومنین وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے ساتھ ہی محبت کرتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔